बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वैसे इमरान ख़ान साहब का कमाल है कि उन्होंने एक ऐसी डीठ मखलूक तैयार की है कि वाक़या या मामला अगर उनके ख़िलाफ़ भी साबित हो जाए तो वो उसको अपनी कामयाबी और दूसरे की नाकामी करार देते हैं। इसकी एक मिसाल 18 मार्च को की जाने वाली मेरी एक ट्वीट है, जिसमें इमरान ख़ान साहब ने इस्लामाबाद के जलसे में एक सफ़ेद रंग का एक ख़त लहराया था। अब मैंने उस ख़त के बारे में ये लिखा है कि ये जो चीज़ वो लहरा रहे हैं ये न किसी अमरीकी ने भेजा है, न किसी यूरोपी मुल्क के किसी ओहदेदार ने भेजा है। और अगर वो ये साबित करें कि ये जो उनके हाथ में जो ख़त है तो ये उनमें से किसी ने भेजा है, तो मैं ग़ुलाम सरवर या शहरयार अफरीदी की तरह ख़ुदकुशी तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं सहाफ़त छोड़ दूँगा। अब आगे पीछे इसने मैंने जो कुछ लिखा है, बोला है, दर्जनों की तादाद में कालम लिखे हैं, टीवी प्रोग्राम किए हैं, तो उस सब में मेरा यही मौक़िफ़ रहा कि साइपर आया है, इस तरह के साइपर आ रहे हैं और आते रहते हैं। मैं ये भी कहता रहा कि इससे सख्त साइपर चीन से आए होंगे, इससे सख्त साइपर वो वहाँ से आए होंगे, सऊदी अरब से आए होंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो ममालिक पाकिस्तान में रिजीम चेंज करना चाहते हैं। दूसरी बात, मैं इस कागज़ के बारे में बात कर रहा था जो वो लहरा रहे थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उस कागज़ का रंग येलो होता है जो असल साइपर है। और फिर तीसरी बात यह है कि साइपर किसी अमरीकी या बरतानवी ओहदेदार के अपने अल्फाज नहीं होते, बल्कि वो पाकिस्तानी सफ़ीर के अपनी ऑब्ज़र्वेशन होती है, उसमें उनका तज्ज़िया भी शामिल होता है। तो अब हर हवाले से हालात ने और वक्त ने हमारी बात साबित कर दी है, क्योंकि एक तरफ आज़म ख़ान ने ये बयान दे दिया है कि जब मैंने अगले दिन इमरान ख़ान से पूछा तो वो कह रहे थे कि साइपर तो मुझसे गुम हो गया है। तो जब साइपर उनसे गुम हो गया था तो फिर वो कई रोज़ बाद होने वाले इस जलसे में क्या लहरा रहे थे, ये तो मेरी बात की तस्दीक करते हैं। फिर उसका रंग तो येलो होता है, फिर वो तो कोडेड होता है, और उसका आप अगर ख़ुलासा कुछ बयान किया हो तो बयान किया होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि उन्होंने सफ़ेद कागज़ तो लहराई, लेकिन उसके जो मंदरजात है वो उधर नहीं लहराए थे। अगर फिर बैक का साइड दिखा देते कि कागज़ के अंदर लिखा क्या है, वो भी उन्होंने नहीं किया। और अब हर लिहाज से साबित हो गया कि वो साइपर थी और साइपर आया हुआ था, उसमें ज़ुबान वो थी। मसलन ये तो रूटीन में होता है। अब अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान के सफ़ीर को हमारे कोई हुकूमती ओहदेदार ने कहा बुलाएं और वो उनसे कहें कि जी देखिए, अगर आप लोगों ने TTP पे डिलीवर नहीं किया तो इस पे हम सब नाराज़ होंगे और हम आपके साथ नहीं चल सकते, तो उसका क्या ये मतलब है कि पाकिस्तान उनकी हुकूमत को निकालना चाहता है। अब उसके बाद आज़म ख़ान की ऑडियो आई जिसमें वो कहते हैं कि इससे खेलना है, आज़म ख़ान और इमरान ख़ान ये कहते हैं। उसके बाद असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और इनकी ऑडियो आई जिसमें इमरान ख़ान उनको समझाता है कि जी अमेरिका का नाम नहीं लेना है और फ़लाँ नहीं करना है, फ़लाँ नहीं करना है। फिर ये कि अब ये भी साबित हो गया कि अमेरिका ने अगर साजिश की थी तो इस वक्त सबसे ज़्यादा इमरान ख़ान और उनके साथी भीख मांग रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका से। पाकिस्तान की तारीख़ में किसी वज़ीर आज़म के लिए इतने अमरीकी सेनेटर्स और कांग्रेसमैन ने खतूत नहीं लिखे जितने इमरान ख़ान के लिए लिखे। किसी के लिए अमरीकी मीडिया ने इतना प्रोपेगेंडा नहीं किया जितना इमरान ख़ान के लिए किया। तो बात तो उलट साबित हो रही है कि इमरान ख़ान को वो अपने लिए एसेट समझ रहे थे, और दूसरी तरफ कोई न चीन की तरफ से इमरान ख़ान के हक़ में कोई बयान आया, न रूस की तरफ से कोई हक़ में बयान आया, न किसी और की तरफ से कोई बयान आया। और दूसरा ये जो अमेरिका और बरतानिया में बैठे हुए हैं, तो अगर इनमें रत्ती बर गैरत होती और अगर इनको ये यकीन होता कि उनकी हुकूमत को अमेरिका ने गिराया हुआ है, तो फिर कुछ तो गैरत का मुज़ाहरा करो, हमें ताना देने की बजाय कि फिर उस अमेरिका में गए क्यों हो, उस अमेरिका के खा क्यों रहे हो, उसके वफ़ादारी के हल्फ क्यों उठा रहे हो। फिर तो ज़रा अपने लीडर पे गैरत करो और आके रूस चले जाओ, मॉस्को चले जाओ, जो अमेरिका के मुखालिफ ममालिक हैं उनके पास चले जाओ ना। मेरे लिए इस्तीफ़ा देना और ये सब कुछ करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस वक्त इसको मेरे ऑनर्स भी देख रहे होंगे, और वो ये कि इमरान ख़ान साहब की हुकूमत और उनके सरपरस्तों के जबर की वजह से उनकी हुकूमत में मैं 3 मरतबा इस्तीफ़ा दे चुका हूँ
کیونکہ میں عمران خان کے بارے میں اپنی اوپینین بند نہیں کر سکتا تھا۔ تو جس چیز کو آپ لوگ بڑا سمجھتے ہیں صحافت چھوڑنا، اگر آج بھی میں جھوٹا ثابت ہوتا تو میں ضرور صحافت چھوڑتا، کیونکہ عمران خان کی حکومت میں 3 مرتبہ استعفے دے چکا ہوں، جس کو پھر میرے مالکان نے اور ہمارے گروپ کے چیف ایگزیکٹو اور باقی لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو ہمارے لیے تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آپ اب جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، اور اب جب کہ وہ سائپر امریکی میڈیا میں سامنے آ گیا تو اس نے اعظم خان کے دعوے کی تصدیق کر دی کہ وہ سائپر اس وقت عمران خان کے پاس نہیں تھا، اور وہ کسی اپنے خاص بندے کے ذریعے، وہ یہی زیادہ چیخ و پکار کرنے والے میں سے ایک بندہ ہے کہ ان کے ذریعے وہ باہر تک پہنچا چکا تھا۔ تو جب سائپر ان کے پاس تھا ہی نہیں تو وہ کیا لہرا رہے تھے وہاں پہ؟ تو سب چیزیں ہمارے موقف کو ثابت کر رہی ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے اب اس کو امریکی میڈیا کو لیک کر دیا ہے، تو میرے خیال میں انہوں نے، ٹھیک ہے ہمیں گالم گلوچ کرنا، تانے دینا، یہ تو ان کا روٹین کا معمول ہے، لیکن انہوں نے اپنے لیڈر کے لیے پندہ تیار کر لیا ہے، اور اسی لیے عمران خان کے خلاف وہ سائپر کی بنیاد پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج ہوا ہے۔ اور اسی تناظر میں اپنے پچھلے کالم میں نے لکھا تھا کہ انسان کی رہنما عقل ہے، لیکن عقل کو کچھ بیماریاں لاحق ہوتی ہے، کبھی وہ تعصب کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی اس پر محبت غالب آ جاتی ہے، کبھی مفادات کے بندھنوں میں بندھ کر خندو بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے عقل کی رہنمائی کے لیے وحی نازل کی ہے۔ عقل جب وحی کی رہنمائی سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر اچھے بھلے لوگوں کی سوچ بھی احمقانہ اور دلیل سے عاری بن جاتی ہے، اور یہ رجحان ان مسلمانوں میں زیادہ پایا جاتا ہے جو وحی یعنی مذہب کی اصلیت کو جانے اور اس پر عمل پیرا ہوئے بغیر اس کو ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عمران خان اور اس کے پیروکاروں کا شمار بھی اس طبقے میں ہوتا ہے، اس لیے جھوٹ ان کا ثابت ہو گیا، لیکن وہ دوسروں کو جھوٹے پکار رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ چلو بھر کوکین میں ڈوب جائیں، لیکن الٹا جن نقادوں کی بات سچ ثابت ہوئی ہے وہ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چلو پھر پانی میں ڈوب مرو۔ تازہ ترین مثال یہ کہ پی ٹی آئی کے بعض احمق مجھ سے میری مارچ 2022 کی ایک ٹویٹ کی بنیاد پر خودکشی کرنے یا صحافت چھوڑنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حالانکہ قصہ کچھ یوں ہے کہ مارچ کے پریڈ لائن کے جلسے میں عمران خان سفید رنگ کا ایک کاغذ لہرا کر کہہ رہے تھے کہ یہ وہ سائپر ہے جس میں ایک مغربی ملک کی طرف سے میری حکومت گرانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ حالانکہ وہ سائپر نہیں تھا، بلکہ وہ سفید کاغذ تھا، اور سائپر کا رنگ یلو ہوتا ہے۔ اس پر میں نے ٹویٹ کر کے کہہ دیا کہ یہ جھوٹ ہے، اور اگر عمران خان یہ ثابت کر دے کہ یہ خط کسی امریکی یا مغربی عہدیدار کا دھمکی آمیز خط ہے تو میں شہریار آفریدی اور غلام سرور خان کی طرح خودکشی تو نہیں کروں گا، لیکن صحافت ضرور چھوڑ دوں گا۔ اب جب دی انٹرسیپٹ نے امریکہ میں پاکستان کے سفیر کی طرف سے سائپر کی مبینہ تفصیل شائع کی ہے تو امریکہ اور برطانیہ ہی میں بیٹھے عمران خان کے نام پر چندے جمع کرنے والے چند 2 نمبری اور پاکستانی میڈیا میں ان کے کچھ کا سلیس یہ تاثر دے رہے ہیں کہ چونکہ میرا دعویٰ غلط ثابت ہوئی ہے اس لیے اب مجھے صحافت چھوڑ دینی چاہیے۔ حالانکہ ان سب کے ماضی کے آقا اور سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اب میری بات کی تائید میں 2 گواہیاں دے چکے ہیں۔ ایک یہ کہ سائفر کے اصل مفہوم کی بجائے عمران خان کے ساتھ مل کر انہوں نے اس کے ساتھ کھیلنے یعنی اسے غلط معنی پہنانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس کی گواہی کے لیے اعظم خان اور عمران خان کی آڈیو لیکس بھی بطور ثبوت موجود ہے، اور دوسری طرف اب وہ یہ گواہی دے چکے ہیں کہ اگلے دن جب انہوں نے عمران خان سے سائفر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ تو اسے گم کر چکے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ گم ہو گیا تھا تو عمران خان اس کے کئی روز بعد جلسے میں کیا لہرا رہے تھے؟ کیا یہ میری بات کی تصدیق نہیں کہ وہ سائپر یا کسی امریکی عہدیدار کی دھمکی والا کاغذ نہیں تھا؟ واضح ہے کہ سائپر بھی کسی امریکی یا یورپی عہدیدار کی تحریر کردہ دھمکی نہیں تھی، بلکہ وہ پاکستانی سفیر اسد مجید کی تحریر تھی جس میں انہوں نے ڈونلڈ لو کے ساتھ میٹنگ کی تفصیلات اور اس پر اپنا تبصرہ بیان کیا تھا۔ یوں اگر فرض کریں وہ سائپر بھی تھا جو انہوں نے اس وقت لہرایا تھا، حالانکہ وہ زرد رنگ کا ہوتا ہے، سفید کا نہیں ہو سکتا، تو کسی امریکی یا مغربی عہدیدار کی دھمکی تو نہیں تھی، لیکن عمران خان جلسے میں اسے لہرا کر یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ وہ دستاویز ہے جس میں انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے۔ اب سب سے بڑی حقیقت تو یہ ہے کہ سائپر کا رنگ سفید نہیں ہوتا،
جبکہ عمران خان سفید کاغذ لہرایا کرتے تھے، تو حقیقتاً وہ سائفر بھی نہیں تھا، بلکہ اعظم خان کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کے بقول وہ سائفر گم کر چکے تھے۔ یوں اگر سائبر کی بھی بات کی جائے تو وہ بقول اعظم خان کے اس وقت عمران خان کے پاس موجود ہی نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ اس سائفر کا وہ ٹرانسکرپٹ یا ان کا اپنا منپسند مفہوم ہو سکتا تھا جو انہوں نے اپنے الفاظ میں لکھا تھا، اور انہوں نے خود اس سے کھیلنے کی غرض سے اسے تیار کیا تھا۔ جو من پسند صحافیوں کو بھی دکھائی گئی تھی وہ سائبر نہیں تھا، کیونکہ سائبر اگر آپ کسی کو دکھا دیں تو وہ قانوناً جرم ہے اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، کو جا کے آپ جلسے میں اس کو لوگوں کو دکھا دیں۔ اور اسی لیے اب جو لوگ بڑے تیسمار خان اس معاملے میں بنتے ہیں، اسی امریکہ میں بیٹھ کے، اسی امریکہ کے کاسالیس بن کے، اسی برطانیہ کے کاسالیس بن کے، تو ذرا ان کو جاننا چاہیے کہ جب FIA کی ٹیم عمران خان کے پاس وہاں پہ گئی تو انہوں نے کیا بتایا ان کو۔ عمران خان FIA کی ٹیم سے سرے سے اس پہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تم ادھر امریکہ میں بیٹھ کے اگر اتنے چیخ و پکار کر رہے ہو تو اپنے عمران خان صاحب کو کہہ دو کہ وہ ادھر FIA کی ٹیم کو بتا دیں کہ میں نے جو کاغذ لہرایا تھا وہ اس وقت سائبر تھا اور مجھ سے گم نہیں ہوا تھا۔ وہ تو FIA کی ٹیم کو کوئی جواب ہی نہیں دے رہے ہیں، اور اب الحمدللہ میرا دعویٰ درست ثابت کیا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ میں عمران خان کے نام پر مال ہڑپ کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹا ثابت ہوا ہوں، اور دی انٹرسیپٹ کی سٹوری نے یہ بات سچ ثابت کر دی ہے کہ ان کی حکومت امریکہ نے گرائی ہے۔ ارے بے شرموں اور عقل کے اندھو، اگر امریکہ نے آپ کی حکومت کی لیڈر کی حکومت گرائی ہے تو پھر اس امریکہ میں بیٹھے کیوں ہو؟ پھر بیجنگ یا ماسکو چلے جاؤ، کچھ تو شرم کرو، اور ان امریکی عہدیداروں سے تو اپنے آپ اور عمران خان کو بچانے کی بھیک نہ مانگو جنہوں نے بقول آپ کے لیڈر کی حکومت ختم کی ہے۔ حالانکہ میں تو پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ اس مبینہ سائفر میں یہ بات ڈونلڈ لو نے کہی ہے کہ ان کی حکومت کا اصل ہدف اب چین ہے۔ چین کے ساتھ معاملات سب سے زیادہ عمران خان کی حکومت نے خراب کیے تھے۔ اس تناظر میں عمران خان امریکہ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، اور شاید اس لیے ان کے حق میں ماسکو یا بیجنگ سے نہیں بلکہ زیادہ آوازیں امریکہ اور برطانیہ سے بلند ہو رہی ہیں، اور ان کے سب بگوڑے ساتھی اور ترجمان نہ ماسکو جاتے ہیں، نہ شمالی کوریا جاتے ہیں، نہ چین جاتے ہیں، بلکہ وہ امریکہ اور برطانیہ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ان احمقوں کے بیانیے کے خلاف جاتی ہے وہ یہ ہے کہ PTI کی حکومت کی جگہ لینے والی حکومت نے چین کے ساتھ تعلقات میں دوبارہ گرم جوشی پیدا کی، CPEC کو تازہ کیا، روس سے تیل خریدا، جبکہ امریکہ نے الٹا IMF کے ذریعے اس حکومت کی ناک رگڑوا دی۔ یہ سب ان کے جھوٹے بیانیے کی نفی کرتے ہیں۔ ماضی میں جو بھی آرمی چیف بنتا تو وہ پہلے سعودی عرب جاتے اور اس کے بعد امریکہ جاتے، لیکن موجودہ آرمی چیف سید عاصم منیر جو عمران خان صاحب کو بہت زہر لگتے ہیں، وہ سعودی عرب کے بعد چین گئے ہیں، جبکہ ابھی تک ان کا دورہ امریکہ نہیں ہو سکا۔ لیکن دوسری طرف عمران خان کے حق میں امریکی سینیٹر، کانگریس مین اور امریکی میڈیا اتنا پریشان ہے کہ اتنا شبلی پراز بھی پریشان نہیں ہے۔ اب یہ احمق یہ بھی نہیں سوچتے کہ خود عمران خان بھی مانتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی فوج کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ اب کیا امریکی ان احمقوں جیسے احمق یا بے خبر ہیں کہ انہیں یہ بھی علم نہیں کہ اگر جنرل باجوہ نہ چاہتے تو عمران خان امریکہ یا روس کے ساتھ تعلقات میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے تھے؟ امریکہ یقیناً چین اور روس کے ساتھ پاکستان کی قربت پر ناراض ہے، اور اس سائفر میں بھی ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ لیکن اگر انہوں نے ریجیم چینج کرنا ہوتا تو پھر عمران خان جیسے کٹ پتلی کی بجائے جنرل باجوہ کے خلاف سازش کرتے، اور ان کی جگہ جنرل عاصم منیر کی بجائے کسی امریکی چمچے کو آرمی چیف بناتے۔ حالانکہ زلمے خلیلزاد کی ٹویٹ اور مغربی ممالک میں جنرل عاصم منیر کے خلاف اور عمران خان کے حق میں مہم سے واضح ہوتا ہے کہ امریکہ کا نمبر 1 مہرہ کون ہے اور امریکہ کا مخالف کون ہے۔ جہاں تک PTI کے ٹرولز کے مہم کا تعلق ہے تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ زیادہ خوشیاں نہ منائیں، کیونکہ جلد انہیں رونا پڑے گا، کیونکہ ریجیم چینج کا بیانیہ ایبسولوٹ جھوٹ لیکن آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ایبسولوٹ حقیقت ہے۔ نہ GHQ یا DJISI کا سائفر گم ہوا ہے اور نہ دفتر خارجہ کا۔ اپنے سائفر کے گم ہونے کا اعتراف
عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکٹری کر چکے ہیں کہ عمران خان اپنا سائپر گم کر چکے تھے، اور بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ کن دو گماشتوں کے ذریعے عمران خان نے کئی خفیہ راز امریکہ اور برطانیہ منتقل کیے ہیں۔ یہ کالم میں نے کچھ دن پہلے لکھا تھا، لیکن آج جب آپ یہ ویلاگ سن یا دیکھ رہے ہیں تو عمران خان کے خلاف سائبر کی بنیاد پہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ ایف آئی اے نے ان کی گرفتاری کا آرڈر دے دیا ہے، اور اگر کسی اور مقدمے میں عمران دانوں کی برکت سے ان کی رہائی بھی ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب پھر بھی ایف آئی اے کی گرفتاری میں ہوں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اس میں ڈال دیا گیا ہے، اسد عمر کو بھی اس میں بلایا گیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں اس معاملے میں عمران خان کے خلاف کون وادماب گواہ بنتے ہیں۔ لیکن اگر عمران خان صاحب اس آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے تو ہمیں تانے دینے والوں اور امریکہ میں بیٹھ کر امریکہ سے فائدے لینے والوں اور امریکہ اور برطانیہ کی وفاداری کے حلف اٹھانے والوں، یاد رکھیے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی زیادہ سے زیادہ سزا سزائے موت، اور کم سے کم سزا وہ 14 سال قید ہے۔ تو آپ لوگوں نے یا عمران خان نے خود اپنے ساتھ یہ ظلم کیا کہ پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کرنا چاہ رہے تھے وہ تو کر دیا، لیکن اب انہوں نے اپنے لیے بھی پندہ اس سائفر کے ڈرامے کی صورت میں تیار کر لیا ہے۔